अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चंद एक इश्यूज़ को डिस्कस किया कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करें। फिर उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने सर्टन ऑब्जर्वेशंस या थ्योरी को फॉर्म करने के लिए। तो इससे पहले कि आज हम फॉर्मली लेक्चर शुरू करें, अगले चंद एक टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं ये चाहूँगी कि हम पिछले टॉपिक्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लें। तो पिछले लेक्चर के रिव्यू में सबसे पहले हमने ये देखा था कि व्हाट आर दी मेजर इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाई स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाई स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात हम ये कर रहे थे कि जब भी हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स। हम सारे इंडिविजुअल्स मिलके एक इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है या मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल जो है वो हमारी सबकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है तो उससे हम पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है तो उससे हम पे क्या इम्पैक्ट होगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से डेफिनेटली हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाती है, जो कि हमारे सब लोगों की डेली रूटीन लाइफ पे अफेक्ट करती है। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी में किसी वजह से सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका बढ़ना भी हमारी डेली रूटीन लाइफ को अफेक्ट करता है। तो उस इफेक्ट में जब हम कह रहे हैं कि किस किस्म का इफेक्ट हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि फ्रस्ट्रेटेड लोगों का नंबर इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सुसाइड रेट भी बढ़ सकता है, होमोसाइड रेट बढ़ जाता है, इलीगल कामों के रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह होमलेसनेस जो है वो बढ़ जाएगी, मेंटल हॉस्पिटल्स में लोगों की जो है वो एंट्री उनका नंबर बढ़ जाएगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि हम बिहाइंड द सीन काजेस देखें कि ये जो सोशल प्रॉब्लम है, ये जो हमारी वेल बीइंग है, ये किस तरह अफेक्ट हो रही है इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है दैट इज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। हमने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट भी हमारी डेली लाइफ पे असरअंदाज होता है। जैसे कि आजकल हमारे पास आपने देखा होगा कि बैंक्स जो हैं वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में बहुत तेजी से जा रहे हैं कि हमारी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैं वो बैंक से हम फाइनेंस करा लेते हैं, लेकिन वो बैंक की फाइनेंसिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल, और वो है हमारा मार्कअप रेट या के इंटरेस्ट रेट जो बैंक हमसे चार्ज करता है। तो उसका एक इम्पैक्ट ये है कि जो हमारा मार्कअप रेट अगर इकोनॉमी में बढ़ता चला जाए तो उसकी वजह से हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएगी और ओवरऑल एनुअल पेमेंट्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी। और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से हमारी एनुअल पेमेंट्स भी कम होंगी और डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट्स भी कम हो जाएंगी। यानी हमारी डेली रूटीन लाइफ में इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है उसकी ये एक एग्जाम्पल है। इन नटशेल हम ये कहना चाह रहे थे कि why we should study macroeconomics is not just to get a good grade, rather to understand the world around us, कि ये जो macroeconomic variables हैं किस तरह हमारी well being को affect कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात ये की कि इन macroeconomic variables का आपस में relationship देखने के लिए, certain theories को build करने के लिए economists जो हैं वो क्या tools and techniques use करते हैं। तो हमने ये कहा कि जो कॉमनली यूज टेक्निक्स है वो है हमारी मॉडल बिल्डिंग की। इकोनॉमिस्ट जो हैं दे गेट हेल्प फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स टू एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स अमंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसमें हमने एग्जाम्पल ली सिंपल डिमांड एंड सप्लाई मॉडल की।
اور جب ہم ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہر ماڈل کے پیچھے اس کی ازمپشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. تو ہم نے بات کی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ماڈل میں اگر ہم ازیوم کریں کہ ہماری مارکیٹس آر کمپیٹیٹو, کوئی بائر یا سیلر جو ہے وہ پرائز کو افیکٹ نہیں کر سکتا, بلکہ بائرز اور سیلرز نے صرف یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ میں گوئنگ پرائس ہے اس کے اوپر کتنی کوانٹٹی پرچیز کریں اور کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ سیل کریں. اس ماڈل میں ہمارا جو ایکولیبریم پرائس اینڈ کوانٹٹی ہے دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دی فورسز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اب سپلائی کرو جو ہے ہمارا اپورڈ سلوپنگ کرو ہے بٹوین پرائس لیول اینڈ دی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ, اور ڈیمانڈ کرو از اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو which is a relationship between price and quantity demanded. دونوں کا انٹرسیکشن جو ہے وہ ہمیں ایکولیبریم پرائس اینڈ کوانٹٹی دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اور ویریبلس ہو سکتے ہیں جو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ان ویریبلس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری ڈیلی یوز میں جب بھی ہم کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یا پرچیز کرتے ہیں ان ادر ورڈز, تو اس میں ہم دو فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. ایک ہے پرائس آف دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور دوسرا ہے ہمارا بجٹ یا کہ انکم لیول. تو جب ہم ڈیمانڈ کرو کو ڈرا کرتے ہیں تو اس میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں پرائس اور کوانٹٹی کا ریلیشن شپ, لیکن دوسری طرف انکم کا ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از ناٹ سین آن دی سیم ڈیمانڈ کرو. اس لیے یہ دوسرا ویریبل انکم جو ہے اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے ٹورڈز رائٹ, جس کی وجہ سے جب ڈیمانڈ کرو ہمارا شفٹ کر گیا ٹورڈز رائٹ تو ہماری پرائس بھی بڑھ جاتی ہے اور کوانٹٹی ایکولیبریم کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب ہم سپلائی سائڈ کی دیکھ رہے ہیں تو سپوز کہ ہم جو ہے وہ پرائسز آف دی را مٹیریل کو ایک ویریبل لے رہے ہیں اینڈ پرائس آف دی فائنل پروڈکٹ کو ایک اور ویریبل لے رہے ہیں. تو جب پرائس آف دی پروڈکٹ چینج ہوتی ہے تو ہماری کوانٹٹی سپلائڈ چینج ہوتی ہے اینڈ وی آر موونگ along دی سیم سپلائی کرو. لیکن جب پرائسز آف دی را مٹیریل یا ان پٹس وہ بڑھتی یا کم ہوتی ہیں تو ہمارا سپلائی جو ہے کرو وہ شفٹ کرتا ہے رائٹ یا کہ لیفٹ کو. تو یہ پرائس کا لیفٹ اور رائٹ شفٹ کرنا جو ہے وہ ایکولیبریم کوانٹٹی اور پرائسز کو چینج کرتا ہے. اور اگر لیٹس اسیوم کہ ان پٹ کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو ہماری سپلائی کرو جو ہے وہ شفٹ کرے گا ٹورڈز لیفٹ, سپلائی کم ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کے لیے یا پروڈیوسرز کے لیے جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے. ایکولیبریم میں ہماری پرائسز بڑھ جائیں گی لیکن کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس سمپل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ماڈل میں ہم نے یہ دیکھا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ویریبلس جو کہ ہمارے کوانٹٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. ایک ہے ہمارے انڈوجینس ویریبل اور دوسرے ہیں ہمارے ایگزاجینس ویریبلس. تو جو ہمارے انڈوجینس ویریبلس تھے اس سمپل ڈیمانڈ سپلائی ماڈل میں وہ تھے ہمارے پرائس آف دی پروڈکٹ, کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اینڈ دی کوانٹٹی سپلائی. جو ہمارے ایگزاجینس ویریبلس ہیں یعنی کہ جو کہ آؤٹ سائڈ دس ڈیمانڈ سپلائی ماڈل ڈیٹرمن ہو رہے ہیں وہ ہے ہمارے انکم لیول آف دی کنزیومرز اینڈ دی پرائسز آف دی را مٹیریلز اور دی انپٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکانومسٹ ہم نے یہ کہا کہ مختلف ماڈلز یوز کرتے ہیں ٹو ایکسپلین ڈفرینٹ کانسیپٹس. تو کیا یہ سمپل ون یونیک ماڈل جو ہے وہ سارے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ سو دی آنسر از نو. ڈیمانڈ سپلائی ماڈل جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتا ہے سرٹن ریلیشن شپ لیکن وہ سارے میکرو اکنامک ویریبلس کے ریلیشن شپس کو ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے. اس لیے اکانومسٹ جو ہیں وہ میگنیچیوڈ, ملٹیچیوڈ اور ویریس ٹائپس آف ماڈل جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اب سمپل ڈیمانڈ سپلائی ماڈل جو ہے اس میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ انکم کے بڑھنے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس ماڈل سے یہ توقع کریں کہ یہ ماڈل جو ہے وہ یہ ایکسپلین کرے گا کہ ہماری ایگریگیٹ انکم جو ہے وہ کیوں بڑھی, تو دس ماڈل از انیبل ٹو ڈو دیٹ. اس کے لیے ہمیں اور ماڈل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے.
اس کے بعد لاسٹلی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ ٹاکنگ اباؤٹ دی پرائسز، کہ پرائسز بھی ہمارے پاس دو طرح کی پرائسز ہو سکتی ہیں، کہ پرائسز دے کین بی اسٹیکی اینڈ پرائسز کین آلسو بی فلیکسیبل. تو ہم نے یہ کہا کہ دیر آر سرٹن پرائسز، فار ایگزامپل کہ اگر ہماری ویج ریٹ کی بات ہے تو کنٹریکچوئل امپلائیز کے لیے جو ویج ریٹ ہے فار اے پیریڈ آف 1 year اور 6 months دیٹ ریمینس فکسڈ، اٹ ڈز ناٹ چینج ڈیورنگ دی کانٹریکٹ پیریڈ. اس لیے اگر ہماری ویجز بڑھ جاتی ہیں، لیبر ایکسپینسو ہو جاتی ہے، تو کنٹریکچوئل ویجز جو ہیں ان میں چینج نہیں آئے گا. دوسری طرف اگر ہم اس کی اور ایگزامپل لینا چاہیں، فار ایگزامپل کہ فائنل پروڈکٹ کی پرائسز بھی بعض اوقات جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے چینج نہیں ہوتی. فار ایگزامپل پبلشرز جو ہیں دے ڈو ناٹ چینج دیئر پرائسز کوائٹ آفن، وہ ریوائز کرتے ہیں کسی میگزین کی پرائس آفٹر ایوری 2 to 3 years. اس لیے شارٹ رن میں certain prices they are sticky and certain prices they are flexible. In the long run we can say کہ ہماری prices جو ہیں they are mostly flexible اور وہ equilibrium کی طرف adjust کرنا شروع کر دیتے. تو یہ تو تھا ہمارا ریویو آف دی پریویس لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے جن ٹاپکس کو کور کریں گے اس میں one topic is gross domestic product, GDP, commonly known as GDP. اس کے بعد جب ہم gross domestic product کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اکنامک ویریبل ہے کسی بھی ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کے لیے، تو پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کو کمپیوٹ ہم کس طرح کرتے ہیں، یعنی اس کی کیلکولیشن کس طرح کرتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ویریبل ہے، تو اس کی کیلکولیشن جو ہے ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. واٹ آر دی پرنسپلس بیہائنڈ دی کیلکولیشن آف دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. آج جب گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی ہم بات کریں گے، اس کے پرنسپلز اور رولس کی بات کریں گے، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے نامینل جی ڈی پی اینڈ دی ریئل جی ڈی پی. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے کانسیپٹ آف gross domestic product یا GDP. Economists, just like detectives and the scientists, they are very observant in the sense that they like to know what's going on around the world. یعنی ان کی ارد گرد کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک اکانومی میں پرٹیکولر اکانومی میں ہے، they would like to know what's going on in that particular economy. اس کے لیے وہ observations اور اس کے بعد based on that observation certain theory development, trying to explain the relationship with the help of certain models and پھر اس کی empirical testing and support from the data. تو جب ہم بات کرتے ہیں جی ڈی پی کی، دس از ون آف دا امپورٹنٹ میکرو اکنامک ڈیٹا جو کہ میکرو اکانومسٹ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے ان آرڈر ٹو ایکسپلین واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ اراؤنڈ دیم. تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کی، تو سب سے پہلے جو ہے بفور کلیکٹنگ دی ڈیٹا دے اسٹارٹ ود سرٹن آبزرویشنس. آبزرویشن جو ہے we can start with a casual weak level جو ہے یا casual observation یہ ہے کہ everybody when we go to the market place تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر چیزیں ایکسپینسو ہو گئی ہیں تو we can feel it کہ پرائس لیول جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور اگر ہم مارکیٹ پلیس میں جائیں to find out a job اور اگر it kind of becomes difficult کہ آپ کو کمفرٹیبلی اپنی کوالیفیکیشن اور ایکسپرٹیز کے مطابق جاب مل سکے، دین وی کین فیل دی پنچ کہ انمپلائمنٹ از انکریزنگ. تو یہ ہے ہماری کیجول آبزرویشن. کیجول آبزرویشن کے بعد تھرو دی بلڈنگ آف دی ماڈل دے کین سی دی ریلیشن شپ بٹوین ڈفرنٹ ویریبلس. اب ان ڈفرنٹ ویریبلس کا لیول میئر کرنے کے لیے دے ٹرائی ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا. ان موسٹ آف دی کنٹریز دی گورمنٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹسٹیکل ڈویژنس دے ٹرائی ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا آن
various economic variables in order to measure the overall economic activity of that particular economy. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے دیٹ از دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور دی جی ڈی پی. اب یہ جی ڈی پی جو ہے اوور آل اکنامک پرفارمنس آف اے کنٹری اس کو میئر کرتی ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو ڈیفائن کہ وٹ بیسیکلی از دس جی ڈی پی. اب جی ڈی پی کو ڈیفائن کرنے کے لیے دیر آر ٹو ویز ٹو ڈیفائن اٹ. وی کین سے کہ جی ڈی پی از دی ویلو آف آل goods and services which are produced in a particular economy during a particular period of time. یعنی ایک ملک میں اگر ہم کہہ رہے ہیں پر اینم تو ایک سال کے دوران جو گڈس اینڈ سروسز پیدا ہوئی ہیں ان کی ویلیو از نون ایز دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اب دوسری طرف ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. We can say کہ gross domestic product is the income of all the factors of production which are located in a particular country during a particular period of time. کہ اے ملک کے اندر جو ہمارے پاس فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو جتنی ٹوٹل پیمنٹس ہوئی ہیں دیٹ از آل دیٹ پیمنٹ کو جب ہم سم اپ کریں تو دے کین بی known as the gross domestic product. اب یہ تو ہیں two different ways to look at the gross domestic product. اس کو further explain کرنے کے لیے further elaborate کرنے کے لیے ہم ایک بہت ہی simple سے example لیتے ہیں. Let's assume کہ we are talking about the production of bread. کہ ہم نے bread بنانی ہے. اس بریڈ کے لیے ہمارے پاس جو ان پٹ ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از آف دی لیبر. یو ہائر اے لیبر ٹو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر لوف آف بریڈ. اب کیا ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ اس ملک میں دو مین سیکٹرز ہیں, ایک ہے ہاؤس ہولڈ سیکٹر اور دوسرا ہے بزنس کا سیکٹر. اب لیبر جو ہے دیٹ ول کم آؤٹ آف دی ہاؤس ہولڈ and then it will produce the bread at the firm level. دوسری طرف فرم جو ہے بریڈ کو جب پروڈیوس کرے گی تو اس کو سیل کرے گی ان دا مارکیٹ پلیس, اور وہ کون خریدے گا؟ وہی ہاؤس ہولڈ. تو ہمارے پاس ایک سرکولر فلو بن جاتا ہے کہ جس میں یہ دونوں سیکٹرز جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. سو لیٹس ہیو اے لک آن دیٹ سرکولر فلو ڈایاگرام. اب اس پرٹیکولر سرکولر فلو ڈایاگرام میں ہمارے پاس دو لوپس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس انر لوپ اور دوسرا ہے ہمارے پاس آؤٹر لوپ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکٹرز کون کون سے ہیں تو ہمارے پاس دو سیکٹرز ہیں, ایک ہے فرم اور دوسرا ہے ہاؤس ہولڈ. فرمز کو ہم بزنس سیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو انر سرکل ہے یا انر فلو ہے دیٹ از ریپرزینٹنگ دی ریئل فلو, یعنی لیبر جو ہے اس کی سروسز دے آر فلوئنگ فرام دی ہاؤس ہولڈ ٹو دی فرمز, اور فرم میں جو ہے وہ سروسز ایکوائر کرنے کے بعد لوف آف بریڈ پیدا ہو رہا ہے. فرم از میکنگ دیٹ بریڈ اور فرم جو ہے وہ بریڈ سیل کر رہی ہے ٹو دی ہاؤس ہولڈ. اب یہ ہے ہمارا پہلا لوپ. دوسرا لوپ جو ہے دیٹ از دی انکم لوپ اور دی ڈالر ویلیو لوپ. پروڈکشن آف بریڈ سے انکم جنریٹ ہوتی ہے بیکاز دے آر سیلنگ اٹ, اور وہ انکم جو ہے دیٹ بیسیکلی از دی ایکسپینڈیچر آف دی ہاؤس ہولڈ. کہ جب ہاؤس ہولڈ جو ہے اس کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے تو ایکسپینڈیچر کا جو لوپ ہے that comes out of the household and that flows into the firms. لیکن فرم نے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے ٹو دی فیکٹرز آف پروڈکشن وچ از دی لیبر ہیئر. لیبر کو جو ہے وہ ویج کی شکل میں پیمنٹ کرے گا. اب دوسری ایک اور بھی پیمنٹ ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی, پرائس جو ہوگی بریڈ کی وہ اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی.
which means کہ cost of production and the final price میں جو difference ہے that is the profit. اب وہ profit بھی although profit جو ہے وہ earn کر رہا ہے entrepreneur, لیکن entrepreneur is a part of the household. تو ہمارے پاس جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے that will flow to the household in the form of the wages to the labor and then profit to the entrepreneur. تو اوور آل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے that is equal to the total income. تو جب ہم جی ڈی پی کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں تو why our total expenditure is equal to our total income. تو اس وائی کو آنسر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس ہر ٹرانزیکشن کے لیے دو پارٹیسپینٹ ہے, ایک ہے بائر اور ایک ہے سیلر. بائر جب چیز کو پرچیز کرتا ہے تو دیٹ از دی ایکسپینڈیچر فرام دی بائرز پوائنٹ آف ویو. لیکن دوسری طرف سیلر جو ہے جس نے چیز سیل کی ہے it becomes the income of the seller. تو buyer کا expenditure is equal to the income of the seller. Therefore, we can say جب overall economy کی بات ہے then sum of all the expenditure in the economy is equal to sum of all the income in that particular economy. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل انکم, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیکنڈ ڈیفینیشن آف دی جی ڈی پی, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ڈی پی میئر کرتی ہے آل دی پیمنٹس میڈ ٹو دی فیکٹرز آف پروڈکشن لوکیٹڈ ان اے پرٹیکولر اکانومی ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. جب ہم ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں تو دین دیٹ از دی ویلو آف دی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ان این اکانومی ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. اب ہماری جی ڈی پی یا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے دس از ون آف دی امپورٹنٹ ویریبل ٹو میئر دی اکنامک ایکٹیویٹی. تو لیٹس سی کہ واٹ آر دی بیسک پرنسپلس ٹو میئر دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ان اے پرٹیکولر اکانومی. تو اس جی ڈی پی یا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس سرٹن پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا رول یا پرنسپل یہ ہے کہ جب ہم نے کہا آل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ, تو جو بھی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی ہیں ان اے پرٹیکولر اکانومی ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم دے آر ایویلویٹڈ ایٹ دیئر کرنٹ مارکیٹ پرائس. یعنی جو ان کی کرنٹ ویلیو ہوتی ہے جو کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے in the current market prices, ان کے اوپر evaluate کر کے ہم ایڈ اپ کرتے ہیں value of the all goods and services. جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو that is value of all goods and services. اب اگر ہم goods and services کی ورائٹی کو دیکھیں جو کہ ایک پرٹیکولر اکانومی میں پیدا ہوتی ہے تو we can talk about the food items, apples, oranges, grapes. We cannot add them together in terms of quantity. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ساروں کو پہلے کرنٹ مارکیٹ پرائس پہ ایویلویٹ کرتے ہیں اینڈ دین ٹوٹل ویلیوز جو ہیں ان کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے لیٹس اسیوم کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر اکانومی, لوکنگ ایٹ دی سلائڈ ہیئر, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اکانومی جس میں وی آر پروڈیوسنگ ایپلز اینڈ اورنجز. How many apples are we producing? How many oranges are we producing? We cannot add them together. So we need to get help from the prices. So let's assume کہ ہماری ایپل پرائس جو ہے that is 50 cents per apple and then the orange is $1 per orange. Total GDP is equal to price of the apples into the quantity of apple, which is the total value of apples, plus price of oranges into the quantity of oranges, which is the total value of oranges. So we have 50 cents into 4 apples plus $1 into 3 oranges. So the total GDP for this particular economy is $5. اب اسی طرح جتنی بھی goods and services جو ہم پیدا کرتے ہیں, variety of them
durable goods, non-durable goods, consumption goods, food items, clothing, you name it, and they are part of our GDP. تو ان سب کو جو ہے ہم پہلے ان کی پرائسز سے ملٹیپلائی کر کے ان کی مارکیٹ ویلیو لے لیتے ہیں اینڈ دین وی سے دس از دی جی ڈی پی فار دس پرٹیکولر اکانومی ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. یہ تو تھا پہلا پرنسپل. دین از دی سیکنڈ پرنسپل. دی سیکنڈ پرنسپل از what about the transaction or transactions which take place for the used items. اب used item کے لیے we are not producing anything, but جب ہم نے جی ڈی پی کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ buyers and sellers expenditures plus income دونوں برابر ہوتی ہیں, یعنی ٹوٹل ایکسپینڈیچر از اکول ٹو ٹوٹل انکم. تو جب آپ ایک یوزڈ کار خریدتے ہیں تو اس وقت جو ہے ڈز اٹ بیکم پارٹ آف دی جی ڈی پی اور ناٹ؟ سو دی آنسر از کہ یوزڈ آئٹمس جو ہیں دے ڈو ناٹ بیکم پارٹ آف دی جی ڈی پی. سو وائی دی یوزڈ آئٹمس دے کین ناٹ بی پارٹ آف دی جی ڈی پی. اب اس کے لیے جو جی ڈی پی کا بیسک پرنسپل ہے that says that the value of goods and services which are currently produced in that economy. جب ہم used item کی بات کرتے ہیں تو suppose we are talking about a transaction کہ Mr. Fahim has purchased a used car from Mr. Babar. Now پہلی ڈیفینیشن کے بارے میں فہیم کا ایکسپینڈیچر بیکاز ہی ہیز پرچیزڈ یوز کار ہیز بیکم دی انکم آف مسٹر بابر. لیکن اوور آل جب جی ڈی پی کی بات کریں گے تو اٹ ول ناٹ بیکم پارٹ آف دی جی ڈی پی, کیونکہ وہ کار جو ہے دیٹ ہیز ناٹ بین پروڈیوس ڈیورنگ دس ایئر. وہ جو کار ہے وہ پروڈیوس ہوئی تھی وے بیک سے 5 years ان ایئر 2000 اور in year 99 or whatever. اس لیے وہ جو پروڈکشن ہے that is part of the GDP in that particular year when it was produced. اب اس کرنٹ ٹرانزیکشن کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ This current transaction only represents a change of ownership. Change of ownership from Mr. Fahim to Mr. Babar, which did not bring anything new as per the production is concerned. Therefore, the used items, they are not included in the calculation of GDP. تو اب ہم آتے ہیں جی ڈی پی کے تیسرے رول کی طرف and that deals with the inventories. کہ اب جی ڈی پی میں انوینٹری کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ Now that depends on کہ ہم جو ہیں انوینٹری کو اسٹور کر لیتے ہیں یا ہماری انوینٹری جو ہے وہ اسپائل ہو گئی. یعنی کہ سرٹن پروڈیوسر ہیز پروڈیوسڈ 1000 units آف اے سرٹن آئٹم. اب وہ 1000 پروڈکشن جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں ہوئی ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ. آؤٹ آف 1000 100 units آر اسٹل ان دا اسٹور. اب اگر وہ 100 units جو ہیں پیرشیبل آئٹم ہے اور اگر وہ اسپائل ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں انوینٹری کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر وہ 100 units جو اس آئٹم کے تھے جو اسٹوریبل ہیں اور ایٹ اے لیٹر پوائنٹ ان ٹائم پروڈیوسر جو ہے ول بی ایبل ٹو سیل اٹ. تو ہم شروع کرتے ہیں کہ واٹ ایف دی انوینٹری از اے پیرشیبل آئٹم, یعنی کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں ٹریٹمنٹ یہ ہوگا کہ جب ہم نے 1000 units پروڈیوس کی تو اس کی تو کیلکولیشن جی ڈی پی میں ہو گئی. 900 سیل آؤٹ ہو گئی, لیکن 100 جو اسپائل ہو گئی ہیں وہ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے لاس ٹو دی پروڈیوسر. کہ جب ہم انکم ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں تو پیمنٹ ٹو دی ورکر, ویجز, را مٹیریل وہ ساری کی ساری ایز اٹ از ہوگی, لیکن پروفٹ جو ہے پروڈیوسر کا وہ نیگیٹو ہو جائے گا.
اس لیے جب ہم ایکسپینڈیچر اپروچ سے ایڈ اپ کریں گے انکم اپروچ سے تو ہماری جی ڈی پی ول بی ایکول ٹو دی ادر ڈیفینیشن جو کہ ہے ویلیو آف دی ٹوٹل آؤٹ پٹ پروڈیوسڈ. کیونکہ ویلیو آف دی ٹوٹل آؤٹ پٹ پروڈیوسڈ جو ہے وہ ہماری ہوگی بیسڈ آن دی 1000 یونٹس. لیکن جب ہم انکم ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہوں گے تو انکم میں یہ 100 یونٹس کا جو لاس ہے دیٹ ول بی سبٹریکٹڈ فرام دی پروڈیوسرز پروفٹ. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے سینیریو میں جس میں ہم نے انوینٹریز جو ہیں وہ پیرشیبل نہیں تھی رادر اسٹوریبل آئٹم تھا. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ Assuming same amount 1000 units produced اور اس میں سے 900 units have been sold اور 100 units جو ہیں they are still lying in inventory. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ جو 900 units سولڈ ہوئی ہیں ان کے اوپر کنزیومر کا ایکسپینڈیچر ہوگا اور جو 100 units ہیں اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ پروڈیوسر نے ان کو پرچیز کر لیا فار اسٹور پرپسز. تو اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروڈیوسر کی کیلکولیٹ ہو جائے گی. تو دونوں ہی اپروچز سے انکم اور ایکسپینڈیچر اپروچ سے دونوں ہی اپروچز سے ہماری جو ہے وہ ویلیو آف دی جی ڈی پی ول بی ایکول ٹو ایگزیکٹلی 1000 کہ 900 یونٹس جو ہیں وہ کنزیومر نے پرچیز کر لی اور 100 یونٹ جو ہیں وہ پروڈیوسر نے پرچیز کر لی. اب جب پروڈیوسر جو ہے اب اس کو لیٹس اسیوم نیکسٹ ٹائم پیریڈ میں جب اس کو بیچتا ہے 100 یونٹس کو جو کہ پروڈیوسر نے اسٹور کی ہوئی ہے تو اس وقت ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگا جسٹ لائک دی یوزڈ کار. یعنی کہ پروڈیوسر نے جو 100 یونٹس پرچیز کی تھی اور اسٹور کی تھی جب نیکسٹ ٹائم پیریڈ میں وہ بیچے گا تو دین اس وقت اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ ا نیو پروڈکشن. It will only reflect کہ change of ownership from the producers to the consumer. So that is the second level transaction and that will not be counted in the GDP. Rather یہ پچھلے ہی سال کی جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہو گیا. اب نیکسٹ ایئر میں یہ 100 یونٹ جو اس کے اسٹور ہوئی ہوئی تھی they are treated just like the treatment of the used item. اب ہم آتے ہیں اگلے پرنسپل کی طرف اور وہ پرنسپل ہے انٹرمیڈیٹ گڈس کی کس طرح جو ہے وہ کیلکولیشن ہوتی ہے فار دی پرپز آف کیلکولیٹنگ دی جی ڈی پی. اب اس میں آئیڈیا کیا ہے کہ دیر آر سرٹن آئٹمس جو کہ اسٹیپس میں پروڈیوس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس را کاٹن اینڈ دین ریفائن کاٹن دین اسپننگ انٹو تھریڈ اینڈ دین تھریڈ کے بعد ویونگ فائنل کلاتھ اینڈ دین پھر کلاتھ سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ فردر ریڈی میڈ گارمنٹ. تو جو بھی کوئی اس طرح آئٹمس ان بٹوین آتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی انٹرمیڈیٹ گڈس. یعنی را مٹیریل کاٹن جو ہے جب ہم اس کو دیتے ہیں فار دی میکنگ آف تھریڈ تو تھریڈ اسٹل از این انٹرمیڈیٹ گڈ. پھر تھریڈ سے جب کلاتھ بنتا ہے اور اس کے بعد فائنل ریڈی میڈ گارمنٹس. سو دی آئیڈیا ہاؤ ڈو وی ٹریٹ دی انٹرمیڈیٹ گڈس. The treatment of the intermediate goods is treated just like کہ we have taken few steps. کہ ہم پہلے کیا کریں گے؟ There are two ways to do it. ایک تو یہ ہے کہ ہم value of the final product جو ہے اس کو لے لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ فرسٹ اسٹیپ پہ جو را مٹیریل تھا اس کو لینے کے بعد اس میں جو ہر اسٹیپ پہ ویلیو ایڈیشن ہوتی گئی ہم اس کو ایڈ اپ کرتے چلے جائیں. دونوں ہی اپروچز میں ویدر وی ٹیک دی ویلیو آف دی فائنل گڈ یا ہم را مٹیریل سے لے کے ہر اسٹیپ پہ جو ایڈیشن ہوتی چلی گئی ہے اس کو اگر ایڈ اپ کرتے جائیں تو دونوں ہی صورتوں میں ہمارے پاس جو ویلیو ہم جی ڈی پی میں ایڈ اپ کریں گے دیٹ ول ریمین دی سیم. تو اس کو جو ہے فردر اگر ہم الیبوریٹ کرنا چاہیں تو وی ول الیبوریٹ دس کانسیپٹ ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر ایگزامپل. اب اس ایگزامپل میں جو کہ ہم نے اس سلائڈ پہ ریفلیکٹ کی ہے اس ایگزامپل میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فارمر. دی فارمر grows a bushel of wheat.
اور اس بشل آف ویٹ کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کی پروڈکشن میں جو ایکسپینڈیچر ہے وہ دیٹ از $1. اب وہ جو ہے فارمر سیلس دیٹ ٹو اے ملر ٹو کنورٹ اٹ انٹو فلور. تو جو ملر کو جب بیچتا ہے اور ملر اسے فلور بناتا ہے تو ملر جو ہے وہ فلور کی ویلیو از $3. دین وہ بیکر کو دے دیتا ہے اور بیکر جو ہے اس فلور سے ایک بریڈ بناتا ہے اور فائنلی جو ہے وہ بریڈ از سولڈ ٹو این انجینئر فار $6. اب اگر ہم نے جی ڈی پی کی کیلکولیشن میں اس کو ڈالنا ہو تو ہم کس طرح پروسیڈ کریں گے؟ دے آر ٹو اپروچز. ایک اپروچ ہے we simply take the value of the final good which in this case is bread اور وہ کیا ہوگی $6. دوسری اپروچ کیا ہے؟ we start from the raw material which is wheat اور اس کی ویلیو لے لیں اور اس کے بعد ہر سٹیپ پہ جو ویلیو ایڈیشن ہوتا چلا گیا ہے ہم اس ویلیو ایڈیشن کو جو ہے وہ ایڈ اپ کرتے چلے جائیں ان دی ویلیو آف دی را مٹیریل. تو اس پرٹیکولر کیس میں ہمارے پاس را مٹیریل از ویٹ, ویلیو از $1. دوسرے اسٹیپ میں جب میں فلور میں آئی تو وٹ از دی ویلیو ایڈیشن؟ فلور کی ویلیو کیا تھی؟ $3. سو فلور کی ویلیو مائنس دی ویلیو آف دی را مٹیریل از بیسیکلی دی ویلیو ایڈیشن ان دیٹ اسٹیپ. یعنی $3 فلور کی ویلیو مائنس ویٹ کی ویلیو 1, $2 از دی ویلیو ایڈیشن. پھر اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں جب فلور جو ہے وہ بیکر کے پاس گیا اور بیکر نے کنورٹ کیا اس کو بریڈ میں, تو بریڈ کی ویلیو کیا تھی؟ $6. فلور کی ویلیو کیا تھی؟ $3. سو دی ویلیو ایڈیشن ان دیٹ اسٹیپ از $6 minus 3 which is $3. اب جب ہم دوسری اپروچ لے رہے ہیں را مٹیریل پرائس پلس ایڈیشن آف دی ویلیو ایڈڈ ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ, تو ہم کیا کریں گے $1 پلس سیکنڈ اسٹیپ میں ویلیو ایڈیشن ہوا $2 کی پلس تھرڈ اسٹیپ میں ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن ہوا $3 کا. تو ہمارے پاس ٹوٹل کیا آیا؟ 1 + 2 + 3 is equal to $6. تو چاہے ہم بریڈ کی فائنل پرائس لے لیتے $6 کی یا را مٹیریل 1 پلس سیکنڈ اسٹیپ میں ویلیو ایڈیشن 2 پلس تھرڈ اسٹیپ میں ویلیو ایڈیشن 3 ایڈنگ ٹوگیدر ول گیو اس $6. تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایز وی ہیو ریفلیکٹڈ اٹ آن دس سلائڈ ہیئر دیٹ دی ویلیو آف دی فائنل گڈس already includes the value of the intermediate goods. So, including intermediate goods in GDP would be double counting. یعنی کہ ہم جو فلور کی قیمت جو ہے اس کو آلریڈی شامل کر چکے ہیں بریڈ کی قیمت میں, اس لیے فلور کی قیمت 3 کو 6 میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جائے گی. سو اوور آل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایز از ریفلیکٹڈ ہیئر, ایکسپینڈیچرز they are equal to income and they are equal to the sum of the value added. اب پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ ٹوٹل جی ڈی پی کے کیلکولیشن میں کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر از اکول ٹو ٹوٹل انکم, اور اب ہم نے ایڈ اپ کر دیا ایک اور اس ایک اور آسپیکٹ کو ہم نے کس طرح سے کہا؟ ہم نے اس آسپیکٹ کو یہ کہا کہ ہم یہ کر دیں کہ را مٹیریل پلس دی ویلیو ایڈیشن on each and every step. Therefore, expenditure is equal to income and that is equal to the value, total value added. اب ہم آتے ہیں اگلے پرنسپل کے for the calculation of the GDP. Now this last principle جو ہے that is related to certain goods and services which are not sold in the marketplace. There are certain items. اب اس میں جو ہے which are not presented in the market for buying and selling. For example here, renting a house. جب آپ رینٹ کرتے ہیں ہاؤس ایک لینڈ لارڈ سے تو کیا ہوتے ہیں؟ You pay
to the landlord, that is your expenditure. پھر اس کے بعد when you are paying to the landlord, that is the income of the landlord. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی سینیریو ہے کہ what about the people who are living in their own houses. اب ان houses کی we have to calculate the imputed value, comparable value, imputed value. اب وہ imputed value جو ہے وہ ہم کس طرح کہیں گے, what if you would have rented the house. تو اگر آپ نے ہاؤس رینٹ کیا ہوتا تو پھر آپ کی کیا ایکسپینڈیچر ہوتا, you calculate that imputed value and then you add it up to the GDP. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے کہ جو سروسز پرفارم کرتے ہیں آپ کو فائر فائٹرز یا پولیس ڈپارٹمنٹ, اب اس کو آپ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں in the calculation of the GDP. تو اس کے لیے بھی ان کی imputed value ہے, اور وہ imputed value ہے the wages and the salaries which you pay to the firefighters or the police department. ان کو add up کر کے they also become part of the GDP. But there are certain exclusion from the GDP. اب ان exclusions میں ہمارے پاس کیا آتا ہے, that is the value of the household services. جب ہم ہاؤس ہولڈ کی بات کرتے ہیں تو if you hire a maid, then what happens? You make a payment to the maid, which is the income of the maid, and then that is expenditure of the household. لیکن what if you do not hire a maid? maid کی شکل میں تو جب آپ پیمنٹ کرو گے, لیکن اگر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو دیٹ ایون کیش پیمنٹ جو ہیں دے مے بی ایکسکلوڈیڈ فرام دی GDP. لیکن دوسری طرف اگر آپ خود وہی سروسز ہاؤس ہولڈ میں پرفارم کرتے ہیں تو اس صورتحال میں وہ دے آر ناٹ سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس, اس لیے دے ڈو ناٹ بیکم پارٹ آف دی GDP. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ امپیوٹیڈ ویلیوز, تو امپیوٹیڈ ویلیوز میں ہم رینٹ اینڈ دی پولیس ڈپارٹمنٹ اینڈ دی آل دی پبلک سروس وچ از پرووائڈیڈ بائی دی گورنمنٹ ٹو دی جنرل پبلک, ان کی امپیوٹیڈ ویلیوز کو ہم GDP میں ایڈ اپ کرتے ہیں. لیکن ویلیو آف دی ہاؤس ہولڈ اور دی ہاؤس وائف کی سروسز دے ڈو ناٹ بیکم پارٹ آف دی کیلکولیشن آف GDP. اب ہم after looking at the principles of calculation of the GDP, اب ہم ایک اور کانسیپٹ کی طرف موو کرتے ہیں which is the concept of nominal versus the real GDP. جب ہم بات کر رہے تھے ابھی تک کیلکولیشن آف دی GDP میں, تو we were basically talking about the nominal GDP. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو ویلیو ہے of the GDP that is evaluated at the current market price, کہ ہر آئٹم کو لے کے اس کی کرنٹ مارکیٹ پرائس سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں and then we add them up together in order to come up with the final GDP, and that GDP is the nominal GDP. In other words, simple words میں ہمارے پاس nominal GDP کی کیلکولیشن کے دو کمپوننٹ ہیں, ایک ہے پرائس لیول اور دوسرا ہے the quantity of that output. اب there is a possibility کہ اگر ہماری آؤٹ پٹ یا کوانٹٹی آف دی پروڈکٹ نہ بڑھے لیکن ہماری نامنل GDP بڑھ جائے. وہ کس صورتحال میں ہے, بٹ ایف کہ پرائس لیول بڑھتا چلا جائے اور ہمارا آؤٹ پٹ لیول جو ہے if that remains the same. اگر آؤٹ پٹ اتنی رہے, پرائس کے بڑھنے سے ہماری نامنل GDP بڑھ جائے گی. فار ایگزامپل اگر ہماری پرائسز $5 پر یونٹ ہے اور آؤٹ پٹ ہماری 100 یونٹس ہے, تو ہماری GDP کیا ہوگی, 100 into 5 is 500. Now let's assume کہ ہماری آؤٹ پٹ لیول 100 پہ ہی رہتا ہے لیکن پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں 5 سے 10 کے اوپر, تو اس صورتحال میں ہماری نامنل GDP will be 100 into 10. It will jump up to 1000.
which basically reflects doubling of the nominal GDP. In true sense, हमारी वेल बींग में कोई इजाफा नहीं हुआ, कंज्यूमर्स को ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल नहीं हुई, उनकी प्रोडक्शन आउटपुट लेवल तो वही 100 यूनिट्स ही है. तो ये सारी चेंज जो है ये सिर्फ आई है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. अब अगर हम इसको इफ वी वांट टू टेक केयर ऑफ इट, तो हमारे पास एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है दैट ऑफ द रियल जीडीपी. अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी? वी हैव रिफ्लेक्टेड दैट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. Our nominal GDP is equal to Y, which is equal to P into lowercase letter y. So where P is the price level and the lowercase letter y is the real output. अब हमारी real GDP, which reflects in the real sense increase in the quantity. Okay? अगर उसमें change आता है तो that will reflect the change in the quantity. तो उसको अगर हम इस स्लाइड पे देखते हैं तो रियल जीडीपी लोअर केस लेटर y इज इक्वल टू अपर केस लेटर y विच इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्राइस लेवल. दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड यूजिंग अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस. अब रियल और नॉमिनल जीडीपी के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है दैट इज द प्राइस लेवल. अब अगर हमारा प्राइस लेवल जो है इफ दैट रिमेन्स कांस्टेंट, एक साल से दूसरे साल में हमारा प्राइस लेवल ऑन एवरेज कांस्टेंट हो, तो सूरत हाल में हमारी रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी, और इन अदर वर्ड्स के नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू द रियल जीडीपी. और इस सूरत हाल में इंक्रीज इन द जीडीपी विल रिफ्लेक्ट more goods and services are available to the consumers in that particular society. अब इसी concept का real और nominal version का is also applicable to the other monetary concepts. और उनमें एक good example is that of the wages. तो उनको हमने reflect किया है on this particular slide here. Nominal or the money wages can be denoted by capital letter W, and it can be decomposed into a real value lowercase w and a price variable P. Hence, capital letter W, which is the nominal wage, is equal to price level time the real wage. Or if we have to calculate the real wage lowercase letter w, that is equal to the nominal wage divided by the price or adjusted by the price level. जब बात कर रहे हैं हम नॉमिनल और द रियल जीडीपी को, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी नॉमिनल जीडीपी को इनटू द रियल जीडीपी, और वो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड एन एडजस्टमेंट फॉर द प्राइस लेवल्स. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल जीडीपी जो है दैट गिव्स अस एन एज ओवर द नॉमिनल जीडीपी, कि हम जो है we adjust our GDP with the changing price levels. कि अगर हमारे प्राइस लेवल जो है वो एक चेंजिंग यार्डस्टिक है, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं with the help of the real GDP. अब इसी कैलकुलेशन ऑफ द रियल जीडीपी के लिए let's take our example of that small economy जिसमें हमने बात की थी कि we are only producing apples and the oranges. अब इसके लिए हम इस स्लाइड पे जाते हैं. इस स्लाइड में हमारे पास क्या है? We have the data for the year 2002, 2003 and 2004. 2002 में हमारा आउटपुट लेवल जो है that multiplied by the quantity of year 2002 will give us the GDP for that year. लेकिन जब हम 2003 की बात करेंगे तो 2003 में हमारे पास 2002 की प्राइसेस multiplied by 2003 की quantity. So let's be bit elaborative here. So starting from the year 2002, so we'll have the prices of the apples in the year 2002 multiplied by the quantity of apples in the year 2002 plus
prices of the oranges in the year 2002 multiplied by the prices of apples in the quantity of oranges in the year 2002 will give us the real GDP for that year. फिर हम आएंगे जब year 2003 में, तो हम prices of the apples जो हैं that will be 2002, but the quantity of apple will be for the year 2003. इसमें add up करेंगे हम taking the prices of oranges in the year 2002 multiplying by the quantity of oranges in the year 2003. फिर 2004 में we'll do the same thing. We'll take the prices of apple of the year 2002 and we'll multiply it by the quantity of apples of year 2004. Then prices of oranges for the year 2002 multiplied by the quantity of oranges in the year 2004. So in this way what we have done is that we have basically kept the price level constant at the level of year 2002, और अब अगर हमारी GDP बढ़ रही है तो that basically is reflecting an increase in our real GDP. अब ये concept जो है हमारा real और nominal GDP का, that basically nominal जो है that has two component changing at the same time, prices as well as the quantity. Real GDP has a changing component and that is only change in quantity, and we have kept the prices constant. तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करें, I would like to summarize what we have done in today's lecture. तो आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए, we started with the concept of the GDP. उसमें हमने GDP की दो डेफिनेशंस को देखा. हमने ये कहा कि GDP can be defined as the value of all goods and services which are produced in an economy during a particular period of time. दूसरी तरफ हमने ये कहा it is also known as the income for all the factors of production in a particular economy during a particular period of time. फिर हमने certain rules देखे for the computation of the GDP, जिसमें हमने ये कहा कि all the goods will be taken as the current market prices. फिर हमने कहा कि used goods की value is not part of the GDP. Treatment of the inventory depends on whether the inventories they have been spoiled or whether they have been stored. और उसके बाद there were certain goods which were not there in the marketplace for transaction purposes, उनकी imputed value को they can become part of our GDP. फिर इसके बाद हमने finally जो है we talked about the nominal versus the real GDP. ये तो था basically हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह we'll continue with the nominal versus real GDP, certain calculations and then GDP deflator, और उसके बाद we'll look at the components of GDP, जिसमें हम consumption, investments, government expenditure and net exports को डिस्कस करेंगे. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. सो इन टॉपिक्स के साथ डॉक्टर तालत से आपकी मुलाकात इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.